बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल कुल्लु खलीलिन कुन्तु आमुलुहु ला उल्हियन्नका इन्नी अन्का मशगूलु। खलील की जमा अखिल्ला, जिगरी दोस्त के माने में। खलील की जमा अखिल्ला, जिगरी दोस्त के माने में। खा लाम लाम का जो मादा है ये मुतफर्रिक चीजों को जमा करने के माने में आता है। जमा शतात, मुतफर्रिक चीजों को जमा करना। खा ला लाम, मुतफर्रिक चीजों को जमा करना। तो खलील उसी से निकला है, जिसका मतलब यह है कि जो तमाम ज़रूरतों, तमाम हाजतों और तमाम अगराज का ख्याल रखने वाला हो, उन ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो, उसी को खलील कहा जाएगा। खलील उस दोस्त को कहा जाएगा जो जिगरी हो और सच्चा दोस्त हो, बेहतर दोस्त हो, तो उसी को खलील कहा जाएगा। लफ्जी माने हैं खलाला, खल्ला के माने होते हैं मुतफर्रिक चीज़ों को जमा करना, यानी ज़रूरत को पूरी करना। और इसी से खल्लतुन एक लफ्ज़ आता है, खल्लतुन की जमा खिलाल, जिसके माने होते हैं ज़रूरत के। खल्लतुन की जमा खिलाल, जिसके माने ज़रूरत के होते हैं। और यही यहाँ खलील इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ ज़ुमानयन भी है। ज़ुमानयन का मतलब यही है कि दो माने में इस्तेमाल होता है। इसके खलील के का जो मादा है वो खलल, खलल कहते हैं गाफ को, खलल कहते हैं रखने को, रखना पैदा हो जाता है, शगाह पैदा होता है, तो उसको खलल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया कि पैवंदकारी के माने में भी हैं और रखना डालने के माने में भी हैं, दोनों माने आते हैं। इसी को ज़ुमानयन कहते हैं। दो मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ उस दोस्त को कहा जाएगा जो बहुत सिद्क़े दिल के साथ, सच्चाई के साथ और पूरी अहमियत के साथ दोस्ती का वफा करे, दोस्ती की का ख्याल रखे। तो वक़ाल कुल्लु खलीलिन, काला, सबसे पहले तो ये बता दूं कि काला ये माजी है, लेकिन ये माजी के माने में भी आता है, हाल के माने में भी आता है, मुस्तक़बिल के माने में भी आता है। तर्जमे में कुरान ने भी जगह जगह ये सिगा इस्तेमाल किया है। तो मुफस्सिरीन ने उसको कहीं माजी से तर्जमा किया है, कहीं हाल से, कहीं मुस्तक़बिल से किया है। उसके लिए अक़ूलो और यक़ूलो कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि काला ही के अंदर ये बात हो गई है। वक़ाल कुल्लु खलील, तो यह हाल के माने में। वक़ाल हर दोस्त कहता था, वक़ाल कुल्लु खलीलिन हर दोस्त कहता था, कुन्तु आमुलुहु, आमुलुहु ये वाहिद मुतकल्लिम है। तवक्को रखना, उम्मीद रखना, तवक्को रखना, उम्मीद रखना। और हर दोस्त कहता था, हर वो दोस्त कहता था जिससे मैं उम्मीद रखता था, जिससे मैं तवक्को रखता था, जिससे मैंने उम्मीदें बांधी थी, वो कहता था। वक़ाल कुल्लु खलीलिन, और हर दोस्त कहता था, कुन्तु आमुलुहु जिससे मैं उम्मीद रखता था, जिससे मैं तवक्को रखता था, जिससे मैंने उम्मीदें बांधी थी, ला उल्हियन्नका, ला उल्हियन्नका इन्नी अन्का मशगूलु। अलहा युल्ही इल्हाअन, ला उल्हियन्नका, अलहा युल्ही इल्हाअन पढ़ते हैं गाफिल करना, बहलाना, गाफिल करना, बहलाना। अलहा युल्ही इल्हाअन, गाफिल करना, बहलाना। लहो लैब इसी से है कि इंसान गाफिल होता है और मशगूल हो जाता है। लहा यलहु लहवन, लहवन व लइबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। अलहा युल्ही इल्हाअन, गाफिल करना, बहलाना। ला उल्हियन्नका इन्नी अन्का मशगूल। एक शेर है, अलहा बनी तगलिबा अन कुल्li मकरुमतिन क़सीदतुन क़ालहा अम्रु इब्न कुलसूमी। अलहा बनी तगलिबा अन कुल्li मकरुमतिन क़सीदतुन क़ालहा अम्रु इब्न कुलसूमी। अम्रु इब्न कुलसूम ने जो कसीदा कहा
اس نے بنو تغلب کو تمام کارناموں سے بے نیاز کر دیا، تمام کوششوں سے بے نیاز کر دیا. اب ضرورت نہیں ہے، بس اس قصیدے کو لے کر پیدرم سلطان بود کہتے رہے اور اس پر فخر کرتے رہے. اللہ بنی تغلب عن کل مکرمۃ قصیدۃ قالها عمرو بن کلثومی. عمرو بن کلثوم ایک جاہلی شاعر ہے، تو اس نے قصیدہ کہا تھا، اس میں بڑا فخریہ قصیدہ کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، کہ ہمارا بچہ جب 2 سال کا ہو جاتا ہے، 2.5 سال کا ہو جاتا ہے، دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے جبابرہ اور اکاسرہ یا قیاسرہ اور بڑے بڑے سورما اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، بڑے بڑے سورما اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین. تو اس قصیدے پورا قصیدہ ہے، تو اس قصیدے کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا قصیدہ ہے کہ بنو تغلب کو اور کوئی کارنامہ انجام دینے کی ضرورت نہیں، بس اس قصیدے پر فخر کرتے رہیں. تو الہا یلہی لہان کا لفظ آیا، میں نے بتا دیا کہ الہا کا لفظ استعمال، لا الہینک، میں تم کو بہلا نہیں سکتا، میں تم کو بہلا نہیں سکتا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں دل کھول کر، اردو میں کہیں گے میں تم دل کھول کر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تم کو بہلا نہیں سکتا، میں دل کھول کر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تم کو بہلا نہیں سکتا. اور ہر وہ دوست جس سے میں توقع رکھتا تھا، جس سے میں امید رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تم کو بہلا نہیں سکتا. انی عنک مشغول، انی عنک میں مشغول ہوں، میں مشغول ہوں، میں مشغول ہوں، میں تم سے مشغول ہوں، یعنی میں مشغول ہوں، میں مشغول ہوں، میرے دوسرے کام ہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. میں مشغول ہوں، میرے دوسرے کام ہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں مشغول ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اور ہر وہ دوست جس سے میں امید رکھتا تھا، جس سے میں توقع رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا دل کھول کر ساتھ نہیں دے سکتا، میں تم کو بہلا نہیں سکتا، کیونکہ مجھے دوسرے کام ہیں، مجھے دوسرے اور امور میں مشغول ہونا ہے. فقلت خلوا سبیلی، فقلت خلوا سبیلی لا ابا لکم فکل ما قدر الرحمن مفعول. فقل خلوا سبیلی لا ابر لکم فکل ما قدر الرحمن مفعول. خلا یخلی کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، خلو سبیلی میرا راستہ چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میرا راستہ خالی کر دو، میرا راستہ چھوڑ دو. سبیل یہ قرآن کریم میں مؤنث استعمال ہوا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، هذه سبیلی. تو خلو سبیلی میرا راستہ چھوڑ دو، لا ابل لکم تمہارا بھلا ہو، تمہارا بھلا ہو. اس پر میں بحث کر چکا ہوں پیچھے کہ یہ ایک جملہ ہے جس کے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عام طور پر زجر و توبیخ کے لیے اور اظہار تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. زجر و توبیخ کے لیے اور اظہار تعجب کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. لا ابل لکا، لا ابل لکا ویحکا تریبت یداکا، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں اس کے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے معنوی معنی مراد ہوتے ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے تمہارا بھلا ہو، تمہارا بھلا ہو، تمہارا بھلا ہو. اردو میں بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جب انسان اس کو بولتا ہے تو لغوی معنی مراد نہیں ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں کہنا ہو بے تکلفی میں کہ ارے کم بخت، ارے کم بخت، اس سے مراد یہ تھوڑی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کم بخت ہی ہے. ارے ظالم، تو اس سے مراد نہیں ہوتا کہ وہ ظالم ہی ہے، بلکہ یہ ایک تقیہ کلام ہوتا ہے اور ایک انداز گفتگو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بات کا اظہار کرتے ہیں، اس کی تاکید کرتے ہیں. بعض لوگ اردو میں کہتے ہیں حرام زادہ، تو حرام زادہ لغوی معنی تھوڑی نہیں ہوتا ہے بھئی حرام زادہ ہے، یہ حرام زادہ، جبکہ وہ حلال زادہ ہے، تو حرام زادہ نہیں، لغوی معنی مراد نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے لا ابل لکوا، اس سے پہلے آ چکا تھا لا ابل لکم، یہاں بھی آیا لا ابل لکم، تمہارا بھلا ہو، میرا راستہ چھوڑو، تمہارا بھلا ہو. ورنہ لغوی معنی ہے اے مجہول النسب لوگو، اے مجہول النسب لوگو، لا ابل لکم تمہارے لیے کوئی باپ نہیں،
تمہارا کوئی والد نہیں، تمہارا سلسلہ نسب مشکوک، تمہارا کوئی والد نہیں، تو تمہارا بھلا ہو۔ میں نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑو، لا ابل لکم لکمو، تمہارا بھلا ہو۔ فکل ما قدر الرحمن مفعول، فکل ما قدر الرحمن مفعول، کل ما قدر، قدر کے معنی فیصلہ کرنا، طے کرنا، قدر یقدر تقدیرا، فیصلہ کرنا، طے کرنا، اندازہ لگانا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ فکل ما قدر الرحمن، تو جو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے، مفعول، وہ ہو کر رہے گا۔ جو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو، تمہارا بھلا ہو، تمہارا بھلا ہو، مجھے جانے دو، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے طے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس سے دوچار ہونا ہے۔ کل ما قدر الرحمن مفعول۔ اب ایک لغوی تحقیق یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں رحمان کا لفظ استعمال ہوتا تھا یا نہیں؟ تو آپ نے صلح حدیبیہ میں مختارات میں جلد 2 میں صلح حدیبیہ میں ایک سبق پڑھا ہوگا، ایک یہ تفصیل پڑھی ہوگی کہ رحمان کا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول نے جب لکھوایا معاہدہ صلح میں تو ان لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں، رحمان کو نہیں جانتے ہیں، آپ وہی لکھوائیے جو بسمک اللہم لکھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں رحمان کا تذکرہ نہیں تھا۔ جب عربوں میں رحمان کا تذکرہ نہیں تھا تو یہ رحمان کا تذکرہ یہ جاہلی شاعر ہیں کعب بن زہیر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب رحمان کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ جاہلی شاعر ہیں اور انہوں نے اسلام کے دور کو بھی پایا ہے، تو انہوں نے یہ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے مختلف لوگوں نے۔ ایک بات تو یہ کہی ہے کہ رحمان کا لفظ اہل کتاب کے ہاں استعمال ہوتا تھا، اہل کتاب کے ہاں استعمال ہوتا تھا، تو جب اہل کتاب کے ہاں استعمال ہوتا تھا تو کعب بن زہیر دونوں سے واقف تھے، وہ قریش کے ہاں جو چیزیں تھیں ان سے واقف تھے، اہل کتاب کے ہاں یہود و نصارہ کے ہاں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے ان سے واقف تھے، تو اس رحمان کے لفظ کو انہوں نے وہاں سے لیا اور استعمال کر دیا اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعد میں حضرت کعب بن زہیر نے اپنے اشعار پر نظر ڈالی تو اس پر رحمان کے لفظ کا اضافہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قصیدے پڑھے وہ تو پڑھے ہی، جو اشعار پڑھے وہ تو پڑھے ہی، لیکن بعد میں جب اس پر نظر ثانی کی تو کچھ اشعار گھٹائے کچھ اشعار بڑھائے، تو اس طرح سے بعد میں یہ رحمان کا لفظ آیا، چونکہ اسلام لا چکے تھے اور رحمان اور رحیم سے واقف ہو چکے تھے، شریعت اسلامی کے تمام احکامات ان کے پیش نظر تھے، تو انہوں نے اسلامی دور میں کچھ اضافے کیے اور کچھ چیزیں ہٹائی اور بڑھائی ہیں۔ یہ 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ فغلما قد، ایک تو یہ ہے کہ اہل کتاب کا استعمال ہوتا تھا، اس تناظر میں انہوں نے استعمال کیا ہے، اور دوسری یہ کہ بعد میں انہوں نے اضافہ کیا ہے اور اس میں چیزیں ڈالی ہیں، پڑھائے ہیں کچھ ہٹائے۔ وَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ، رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے، خدائے رحمان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑو، لا ابل لکم، تمہارا بھلا ہو، کیونکہ خدائے رحمان نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کل ابن انثى وان طالت سلامته، کل ابن انثى وان طالت سلامته یوما على آلة حدباء محمول، یوما على آلة حدباء محمول۔ کل ابن انثى، ابن انثى عورت کا بیٹا، ہر عورت کا بیٹا، یعنی ہر فرد بشر، ہر فرد بشر، کل ابن انثى، ہر فرد بشر، ہر انسان، ہر انسان، ہر ذی روح، ہر جاندار، ہر فرد بشر، وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهُ، طال یطول طولا لمبا ہونا، سلامتہ حیاتہ وعمرہ، اس کی زندگی اس کی عمر، حیاتہ وعمرہ، اس کی زندگی اور اس کی عمر، ہر فرد بشر، وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهُ، اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو، ہر فرد بشر، ہر جاندار، ہر ذی روح
اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو، اگرچہ اس کی عمر طویل ہو، وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهُ سَلِمَ يَسْلَمُ سَلَمًا وَسَلَامَةً، سلامت سے مراد یہاں زندگی ہے اور عمر ہے، صحت ہے۔ ہر فرد بشر اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو، اگرچہ اس کی عمر بہت طویل ہو، یومن علی آلۃ حدباء محمول، آلۃ حدباء، آلہ کے معنی ہوتے ہیں آلے کے، ذریعے کے، اور واسطے کے، آلۃ مشین، آلہ، اور حدبہ کہتے ہیں اٹھا ہوا، ایسا حدبہ یحدب حدبن اٹھا ہونا، جس کا ایسا آلہ جس کا حصہ اٹھا ہوا ہو، جس کا ایک حصہ اٹھا ہوا ہو، حدبہ یحدب حدبن ارتفع ظہرہ، جس کا ایک حصہ اٹھا ہوا ہو، جس کا ایک حصہ اونچا ہو، تو اس کو حدبہ کہا جاتا ہے۔ تو آلۃ حدبہ یہ تابوت کے معنی میں ہے، تابوت، آلۃ حدبہ تابوت کے معنی میں، آلۃ حدبہ یہ تابوت کے معنی میں ہے۔ کل ابن انثى وان طالت سلامته یوما علی آلۃ حدباء محمول، آلۃ حدبہ تابوت، نعش اٹھانے کی کا کھٹولا یا اس کی چارپائی یا اس کی لکڑی، تابوت۔ محمول، محمول کو کہتے ہیں اٹھایا جانا۔ کل ابن انثى، ہر فرد بشر، وان طالت سلامته، اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو، اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو، یومن علی آلۃ حدباء محمول، ایک نہ ایک دن اسے تابوت پر اٹھایا جائے گا، ایک نہ ایک دن اسے تابوت پر اٹھایا جائے گا، ایک نہ ایک دن اسے تابوت پر اٹھایا جائے گا۔ ہر فرد بشر اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو، ایک نہ ایک دن علی آلۃ، اسے تابوت پر، اسے جنازے کی چارپائی پر، جنازے کی چارپائی پر، جنازے کی چارپائی پر محمول، اسے اٹھایا جائے گا، لوگ کندھا دے کر قبرستان لے جائیں گے، پھر وہاں قبر میں اتار دیں گے۔ ہر فرد بشر اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو، اگرچہ اس کی عمر طویل ہو، ایک نہ ایک دن اسے تابوت پر، جنازے کی لکڑی پر، ضرور بھی ضرور جنازے کی چارپائی پر ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا۔ انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول، انبئت یہ مجھول ہے، انبأت نہیں بلکہ انبئت، انبئت، انبأ ينبئ انباء کے معنی ہوتے ہیں بتانا، انبأ ينبئ انباء بتانا، النبأ اسی سے ہے، عما يتساءلون عن النبأ العظیم، النبأ کے معنی ہوتے ہیں خبر کے، انوکھی خبر جو ہوتی ہے اس کے لیے نبأ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ خبر اور نبأ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ خبر، عام نیوز کو نیوز کہیں گے، خبر کہیں گے، اخبار کہیں گے، لیکن نبأ ایک انوکھی خبر جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے نبأ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نبی اسی سے کہا گیا ہے، نبی جو باتیں بتاتا ہے وہ غیبیات کی باتیں بتا دیتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رسالت دی ہے، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو غیبیات کی باتیں فرشتے کے بتانے سے بتاتا ہے، تو اس تناظر میں اسے بھی نبی کہا گیا ہے، اسے نبی کہا گیا ہے، غیب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں بتانے والا۔ انبئت اللہ اوعدنی، اوعد دھمکی دینا، او دھمکی دینا، ڈرانا، دھمکی دینا۔ انبئت ان رسول اللہ اوعدنی، انبئت مجھے بتایا گیا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے، مجھے بتایا گیا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اسے مار ڈالا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دہنی پر اور ہرزہ سرائی پر اور سب و شتم پر آمادہ رہا تو پھر اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے مار ڈالا جائے گا۔ انبئت مجھے بتایا گیا، ان رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھمکی دی ہے، مجھے ڈرایا ہے، مجھے دھمکی دی ہے۔ والعفو عند رسول اللہ مأمول، اور مأمول معافی، مأمول جس کی امید کی جائے، عمل یعمل عملا، امید، اسی کہتے ہیں معافی کی توقع قائم ہے۔
معافی کی توقع قائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، والعفو عند رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی کی توقع قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی کی توقع قائم ہے، والعفو عند رسول اللہ مأمول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی کی توقع قائم ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھمکی دی ہے، مجھے آگاہ کیا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اوعد یوعد ایعاد، دھمکی دینا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے، والعفو عند رسول اللہ مأمول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی کی توقع قائم ہے، معافی کی توقع قائم ہے، والعفو عند رسول اللہ مأمول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی کی توقع قائم ہے۔ مہلا ہداک الذی اعطاک نافلۃ القرآن فیہا مواعظ وتفصیل، مہلا ہداک الذی اعطاک نافلۃ، یہ اضافت ہوگی القرآن کی طرف، نافلۃ القرآن فیہا مواعظ وتفصیل، مہلا ٹھہریے، مہلا ذرا ٹھہریے، ذرا ٹھہریے، ہدا کا اللہ تعالی ہدایت دے، اللہ تعالی ہدایت دے، وہ ذات ہدایت دے، ہدا کلذی، وہ ذات ہدایت دے آپ کو، وہ ذات آپ کو ترقیات سے نوازے، مہلن ذرا ٹھہریے، ہدا کلذی اعطاک نافلۃ القرآن، نافلہ کے معنی عطیہ، بخشش، داد و دہش، عطیہ، بخشش، داد و دہش، ہدیہ، تحفہ، نافلہ، نافلہ، نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو، نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو، نفل ینفل نفلا، الانفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، وہ اضافی چیز ہے، اضافی چیز ہے، تو نفل اضافی چیز کو کہا جاتا ہے، اسی سے انفال ہے مال غنیمت، انسان کے جو ملکیت والے مال ہوتے ہیں ان سے الگ چیز ہوتی ہے، اسی انفال کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی نافلہ یہ اضافی چیز کے معنی میں ہے، ہدیہ، تحفہ، داد و دہش، انعام، انعام، ہدیہ، تحفہ، داد و دہش، انعام، مہلن ذرا ٹھہریے، ہداک الذی، وہ اللہ یا وہ ذات آپ کو ہدایت دے، وہ ذات آپ کو ہدایت دے، الذی اعطاک نافلۃ القرآن، جس نے آپ کو قرآن کا تحفہ دیا ہے، قرآن کا تحفہ دیا ہے، ذرا ٹھہریے، ہدا کا وہ ذات آپ کو ہدایت دے جس نے آپ کو قرآن کا تحفہ دیا ہے، فیہا مواعظ و تفصیل، ذرا ٹھہریے، وہ ذات آپ کو ہدایت دے جس نے آپ کو قرآن کا تحفہ دیا ہے، قرآن کا انعام دیا ہے، قرآن کی سوغات دی ہے، سوغات بھی کہتے ہیں انعام تحفے کو، قرآن کی سوغات دی ہے، قرآن کا تحفہ دیا ہے، قرآن کا انعام دیا ہے، فیہا مواعظ و تفصیل، جس میں نصیحتیں بھی ہیں اور احکام کی تفصیلات بھی ہیں، مواعظ و تفصیل، مواعظ، زن پڑھ رہے ہیں ضرورت شریک کی وجہ سے، ورنہ مفاعیل کے وزن پہ غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن مواعظ یہ ضرورت شریک کی وجہ سے پڑھا، فیہا مواعظ و تفصیل، جس میں نصیحتیں بھی ہیں، پند و نصائح بھی ہیں، جس میں نصیحتیں بھی ہیں، و تفصیل، اور اس میں احکام کی تفصیلات بھی ہیں، اس میں احکام کی تفصیلات بھی ہیں، مہلن ہداک الذی، وہ ذرا ٹھہریے، وہ ذات آپ کو ہدایت دے، وہ ذات آپ کو ہدایت دے جس نے آپ کو قرآن کی سوغات دی ہے، قرآن کا تحفہ دیا ہے، قرآن کا انعام دیا ہے، جس میں نصیحتیں بھی ہیں اور احکام کی تفصیلات بھی ہیں، تفصیل سے مراد احکام کی تفصیلات، شریعت کی تفصیلات، زندگی گزارنے کی تفصیلات، صبح شام اور روز و شب کے معمولات کی تفصیلات، یہ تفصیلات ہیں، تو احکام کی تفصیلات سب اس میں آ گئی ہیں، یعنی قرآن کریم ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے اور سراپا رحمت بھی ہے، ذرا ٹھہریے، وہ ذات آپ کو ہدایت دے جس نے آپ کو قرآن کی سوغات دی ہے، جس میں نصیحتیں بھی ہیں اور جس میں تفصیلات بھی ہیں احکام کی، ان الرسول لنور یستضاء به وصارم من سیوف اللہ مسلول، ان الرسول لنور یستضاء به،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں یستضاء بہ، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس سے نور حاصل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس سے نور حاصل کیا جاتا ہے، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس سے نور حاصل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچھا تو گھنٹے پھر وہی اچھا 9:30 بجے۔ کل سے ایک اعلان سن لیں، کل سے انشاءاللہ تعلیم کا وقت بدل رہا ہے اور 9:30 بجے سے گھنٹے شروع ہوں گے، 9:30 بجے گھنٹے شروع ہوں گے۔ کل سے انشاءاللہ تعلیمی گھنٹے 9:30 سے شروع ہوں گے، پہلے 9 بجے سے شروع ہوتے تھے، اب 9:30 سے شروع ہوں گے۔ تو اس طرح سے اوقات بدل جائیں گے، 40 منٹ کے جیسے گھنٹے ہوتے تھے ویسے گھنٹے ہوں گے، اور 10 منٹ کا جو وقفہ ہوتا تھا وہ وقفہ ہوگا۔ تو تفصیلات ویسے ہی ہیں، بقیہ 9:30 سے ہو گیا ہے، 9 بجے کی بجائے۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ، یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے جس سے یستضاء بہ، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ وصارم من سیوف اللہ مسلول، اور اللہ صارم کے معنی ہوتے ہیں صارم، سرم یسرم السرمن کے معنی ہوتا ہے کاٹنا، سرم یسرم السرمن کے معنی ہوتا ہے کاٹنا، سر کاٹنا۔ تو اس سے پہلے سیف محذوف ہے، سیف، سیف صارم، کاٹنے والی تلوار، کاٹنے والی تلوار یعنی تیز تلوار، کاٹنے والی تلوار اور تیز تلوار۔ وصارم، اور تیز تلوار ہے، من سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے، مسلول، سونتی ہوئی، سل یسل سلن کے معنی ہوتے ہیں سونت لینا، نیام سے باہر نکال دینا، نیام سے باہر نکالنے کے لیے سونتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سل یسل سلن، سیف مسلول، سونتی ہوئی تلوار نیام سے باہر نکال لی گئی ہے، بس اب یا تب حملے کے لیے بالکل تیار ہے، تو اسی کے لیے سل یسل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مسلول۔ تو ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تیز تلوار ہے، چمکدار تلوار ہے، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے تیز تلوار اور چمکدار تلوار ہے۔ اس سے اشارہ خوخاری کی طرف نہیں ہے، بلکہ اشارہ ہے کہ آپ کی ذات چمکتی دمکتی، آپ کی ذات روحانیت کا مرقع اور پیکر ہے، روحانیت کا مجسم پیکر ہے آپ کی ذات، یہ چمکدار ہونے کو بتانا ہے۔ آپ کی شخصیت میں جو چمک ہے، جو شفافیت ہے، جو صفائی ہے، وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان الرسول لنور، رسول نور ہے، یستضاء بہ، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ وصارم، اور اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی چمکدار تلوار ہے، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی چمکدار تلوار ہے، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی بالکل چمکدار شاندار تلوار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی چمکدار تلوار ہے۔ صارم، چمکدار کے معنی میں ہے، مسلول، سونتی ہوئی تلوار۔ یہی شعر تھا جس کو حضرت کعب ابن زہیر نے پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک عنایت فرما دی، وہ ان کے لیے فخر والا عمل ہو گیا، زندگی بھر ان کے لیے ایک فخر والا عمل ہو گیا کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مل گئی، اور وہ چادر مبارک ان کے پاس تھی اور خاندانوں میں منتقل ہوتی رہی۔ یقیناً رسول ایک نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی چمکدار تلوار ہے۔ فی عصبۃ من قریش، قریش کے نوجوانوں کی جماعت میں ہے، عصبہ کہتے ہیں جماعت کے، عصبہ قریش کے نوجوانوں کی جماعت میں ہے۔ فی عصبۃ من قریش، قریش کے نوجوانوں کی جماعت میں ہے۔ قال قائلہم ببطن مکہ، ان کے کہنے والے نے مکے کی وادی میں کہا،
ان کے ایک کہنے والے نے مکے کی وادی میں کہا، فی عصبۃ من قریش، وہ قریش کی ایک جماعت میں ہیں، قریش کے نوجوانوں کی جماعت میں ہیں، قریش کے نوجوانوں کی جماعت میں ہیں، قال قائلہم ببطن مکہ، مکے کی وادی میں ان کے ایک کہنے والے شخص نے کہا، مکے کی وادی میں ان کے ایک کہنے والے شخص نے کہا، لما اسلموا، مکے کی وادی میں ان کے ایک کہنے والے شخص نے کہا، قریش کی جماعت میں ہیں، مکے کی وادی میں ان کے کہنے والے ایک شخص نے کہا، لما اسلموا، جب وہ اسلام لائے، مکے کی وادی میں ان کے ایک کہنے والے نے کہا، ان کے ایک کہنے والے شخص نے کہا جب اسلام لائے، لما اسلموا، جب وہ اسلام لائے، زولو، ہجرت کرو، یہاں سے منتقل ہو جاؤ، مدینے چلے جاؤ، ہجرت کرو، زالا یزولو زوالن، اس کے معنی ہوتے ہیں ہٹنا، ٹلنا، جانا، لما اسلموا زولو، کہ جب وہ اسلام لائے تو ہجرت کرو، ان کے کہنے والے نے مکے کی وادی میں کہا جب وہ اسلام لائے، زولو، ہجرت کرو، یہاں سے منتقل ہو جاؤ، یہاں اس علاقے کو چھوڑ دو۔ پھر سنیے، فی عصبۃ من قریش، قریش کی ایک جماعت میں، قریش کے نوجوانوں کی جماعت میں ہے، قال قائلہم ببطن مکہ، مکے کی وادی میں ان کے ایک کہنے والے شخص نے کہا، لما اسلموا، جب وہ اسلام لائے، زولو، ہجرت کرو، یہاں ہمارا رہنا مناسب نہیں ہے، یہاں سے جاؤ، وہاں بہت ہی فراخی کے ساتھ، بہت وسعت کے ساتھ وہاں تم دین کا کام کر سکو گے۔ شم العرانین، اشم شماء شمن، جس کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا، اونچا ہونا، بلند ہونا، اونچا ہونا، بلند ہونا، اونچا، اشم شماء شمن، اس کے معنی ہوتا ہے بلند ہونا اور اونچا ہونا، اشم شماء شمن، بلند ہونا، اونچا ہونا۔ عرنین کی جمع عرانین، جو ناک کا سخت حصہ ہوتا ہے اس کو عرنین کہتے ہیں، ناک کا جو سخت حصہ جو ہوتا ہے عرنین، ناک کا سخت حصہ۔ تو شم العرانین یہ ہے بڑی ناک والے ہیں، اونچی ناک والے ہیں، بڑی ناک والے ہیں، اونچی ناک والے ہیں، شم العرانین، اونچی ناک والے ہیں، اونچی ناک والے ہیں، شم العرانین، اونچی ناک والے ہیں، اونچی ناک والے ہیں۔ ابطال، بطل کی جمع ابطال کے معنی ہوتے ہیں بہادر، سرما، وہ بہادر ہیں، سرما ہے، مرد میداں ہیں، مرد میداں ہیں، میر لشکر ہیں، مرد میداں اور میر لشکر ہیں۔ ابطال، بطل کی جمع ابطال کے معنی بہادر کے، سرما کے، بہادر اور سرما، وہ اونچی ناک والے ہیں، بہادر اور سرما ہیں، بہادر ہیں اور سرما ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مرد میداں ہیں، میر لشکر ہیں، تو مرد میداں، تو میر لشکر، نوری حضوری، تیرے سپاہی۔ امطال، وہ بہادر ہیں، سرما ہیں، مرد میداں ہیں، میر لشکر ہیں۔ لبوسہم، لبوس من ہوتے ہیں ان کے لباس، لبوس کون ہے لباس کے، لبوسہم، ان کا لباس، لبس کی جمع لبوس بھی لام کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لبوس لام کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لبس کی جمع لبوس بھی پڑھ سکتے ہیں اور لبوس بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے معنی لباس کے ہیں۔ لبوسہم، ان کا لباس، من نسج داود، نسج ینسج نسجن معنی بنانا، نسج ینسج نسجن کے معنی ہوتا ہے بنانا، من نسج داود، داؤد سے داؤد علیہ السلام مراد ہے، من نسج داؤد، داؤد علیہ السلام مراد ہے۔ فی الحیجہ سرابیل، حیجہ کے معنی ہوتے ہیں میدان جنگ کے، مارکے کے، حیجہ ہی جو حیجن میدان جنگ، مارکا لڑائی، میدان جنگ، مارکا لڑائی، جنگ، حیجہ میدان جنگ، مارکا لڑائی، میدان جنگ، مارکا لڑائی۔ سربال کی جمع سرابیل، جس کے معنی ہوتے ہیں کپڑا، جنگی لباس،
جنگی لباس، سربال کی جمع سرابیل، جنگی لباس، سربال کی جمع سرابیل، جنگی لباس۔ اب ترجمہ سن لیجئے، شم الارانین، اونچی ناک والے ہیں، شم الارانین اونچی ناک والے ہیں، وہ اونچی ناک والے ہیں، بلند ناک والے ہیں، اونچی ناک والے ہیں۔ ابطال، اور سورما ہیں، بہادر ہیں، بہادر ہیں اور سورما ہیں۔ یہ کن کی صفت ہے؟ صحابہ کرام کی توصیف کر رہا ہے شاعر، صحابہ کرام کا وصف بیان کر رہا ہے۔ ابطال، وہ سورما ہے، بہادر ہیں، سورما ہے، بہادر ہیں۔ لبوسہم من نسل داؤد فی الحیجہ سرابیل، لبوس ان کا لباس، ان کا لباس، من نسل داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، ان کا لباس حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، فی الحیجہ، میدان جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر، ان کا لباس میدان حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے میدان جنگ کے اندر، اور وہ جنگی لباس ہے۔ سرابیلو خود اور زرہ یعنی جنگی لباس ہے۔ تو اس طرح سے بامہارت ترجمہ کریں گے کہ مارکے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ان کا جنگی لباس ہے، میدان جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ان کا جنگی لباس ہے۔ اور جنگی لباس خود اور زرہ ہوتی ہے، خود جو ٹوپی لگاتے ہیں، اور زرہ ہوتی ہے جو پورے بدن میں پہنتے ہیں۔ میدان جنگ میں داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا جنگی لباس ہے، اور وہ خود اور زرہ ہے۔ میدان جنگ میں یا لڑائی میں داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ان کا جنگی لباس ہے جو خود اور زرہ ہے۔ اونچی ناک والے ہیں، سورما ہیں اور بہادر ہیں۔ میدان جنگ میں ان کا لباس داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا جنگی لباس ہے۔